बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब एजाज़ आलम ऑगस्टीन साहब, सूबाई वज़ीर बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी व इंसानी हुकूक़ पंजाब। जनाब मेरी बहन शनीला रुत साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली। जनाब इंजीनियर एजाज़ अहमद चौधरी साहब, मेरे पुराने दोस्त। सरपरस्त आला कौमी अमन कमेटी जनाब महमूद गज़नवी साहब, मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से आए हुए उलमा, अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि ये मास्क जो मैंने अभी उतारा, इस हवाले से ये पैगाम दोबारा आप तक पहुंचाएं कि आप जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इस बात की इत्तला आपको दे रही है कि कोविड का दूसरा हमला हुआ है और वो ज़्यादा परेशान कुन है, ज़्यादा मुहलिक है। और इस सिलसिले में जो एहतियात और जो SOPs के लिए आपकी भलाई के लिए और आपके दोस्तों और रिश्तेदारों की भलाई के लिए कि आप एहतियात जारी रखें और एहतियात को दोबारा करें। मैं ख़ुद भी आप ही की तरह भूल का आदी भी हूँ। ख़ुद भी मैंने जो एहतमाम शुरू में किए थे वो अब मैंने कम कर दिए थे। जिस तरह से मैं हाथ धोता था पाबंदी से, उसको भी कम कर दिया था। मगर अब दोबारा मैंने 3 चीज़ों का एहतमाम किया और इससे ज़्यादा चीज़ें हैं भी नहीं कि आदमी मास्क पहने, फासले रखे और अपने हाथों को मुसलसल धोता रहे। और इसकी मैं मिसाल लेना चाहता हूँ कि जब एक कौम डिसिप्लिन होती है तो उस कौम के ऊपर अल्लाह ताला रहम भी फरमाता है, उस कौम को ताकत भी बख्शता है। और आपको याद होगा तारीख़ इस्लाम का शुरू के वाक़यात में जंग ओहद के अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आखिरी नबी, उन्होंने कुछ तीर अंदाज़ों को एक पहाड़ पर खड़े होने की एक तरफ कहा था कि तुम खड़े रहना, एहतमाम करना इस बात का कि इस तरफ से हमला ना हो। उन लोगों को ख्याल ये हुआ कि शायद अब हम जीत गए हैं और उन्होंने वो एहतियात और एहतमाम ना किया। नतीजा ये हुआ कि इस बात का इम्कान बढ़ गया था कि वो जंग जो है वो हारी जाए, और अल्लाह ताला ने उनको माफ़ किया। तो लिहाजा जिस जिम्मेदारी पर एक मर्तबा आप किसी हद तक इस बात को जीत चुके हैं तो इसमें कमी ना करें। मुझे वाक़या याद आता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध आए तो फतूहात के एतबार से, हमलों के एतबार से वो जीतते चले जा रहे थे। तो एक राजा था, उस तक इत्तला पहुंची कि भाई ये मामला तो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उसने खोजी, उस सिंध के अंदर खोजी होते हैं बहुत, जो किसी जुर्म की का सुराग लगाते हैं, पैरों की तरफ पैरे देखते हैं किधर जा रहे हैं। तो खोजियों को भेजा कि चुपके से जाओ, जहाँ पर ये हमला आवर आए हैं इनका जहाँ पड़ाव है जाकर देखकर आकर बताओ कि क्या है, ये हैं कौन लोग। तो वो गए 4-5 लोग और छुपते छुपाते वहाँ पहुँच गए, करीब पहुँचे। और जब करीब पहुँचे तो वो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई बात करेंगे, किसी से और पूछेंगे। तो उन्होंने क्या देखा कि एक आदमी किसी ऊंची जगह पर गया और कानों में हाथ लगाकर उसने कुछ ज़ोर से कहना शुरू किया। तो इन खोजियों ने कहा कि ये तो हमारा पता चल गया इसको, अब ये हमको पकड़वाएगा, और ये इसी बात का ऐलान कर रहा है कि आओ पकड़ो, ये आ गए वहाँ से। तो फिर ये क्या देखते हैं, फिर भी किसी ने कहा कि अभी भागो मत, अभी ठहर जाओ। फिर क्या देखते हैं कि जिसने वो बात कही थी वो पीछे हट गया। फिर एक बड़े खीमे में से एक आदमी निकला और उसने जाकर कुछ बात कही और लोगों ने लाइन बना ली डिसिप्लिन के तौर पर। उनको और कुछ नहीं पता चला। वो वापस आए और उन्होंने राजा को कहा कि जो लोग ऐसे डिसिप्लिन हो, जिसके अंदर कोई फ़र्क ना हो, जिस अंदाज से बड़ा छोटा सब एक लाइन में लग जाएं, उनका मुकाबला हम नहीं कर सकते। फिर वहाँ से बादशाह ने कुछ तोहफे तहाइफ तैयार कर कर लोगों को भेजा मोहम्मद बिन कासिम के पास। और
جب وہ لوگ پہنچے اس نے بڑی آؤت بھگت کی، ان کی بٹھایا اور ان سے کہا کہ آپ تو مرزوق ہیں، آپ لوگ تو مرزوق ہیں. اور یہ چنا قبیلے، آپ نے نام سنا ہوگا، چنا قبیلے کے لوگ تھے سندھ میں. تو محمد بن قاسم نے کہا آپ تو مرزوق ہیں. انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ یہ جن کو اللہ تعالیٰ رزق کی فراہمی دیتا ہے وہ مرزوق ہوتے ہیں. تو آج تک وہ چنا قبیلے اپنے آپ کو مرزوق بھی کہتے ہیں. مگر میں جو واقعہ آپ کو سنانا چاہتا تھا وہ اس وجہ سے کہ ڈسپلن کی اہمیت مسلمانوں کے اندر بالکل ایسے ہی ہے. قوموں کی ترقی کے اندر، قوموں کی خوشحالی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اصول اپنے اوپر لگائے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ جو قوم ڈسپلن ہو جائے گی، علم کی تلاش کرے گی، اسی قوم کو وہ ترقی دیتا ہے. اس کو مسلمانوں سے خاص محبت ہے. وہ 19-20 15-20 ایک کے ساتھ یہ سب وہ کرتا ہے، مگر اس نے ایک دنیا کا اصول بنایا ہے. اسی بنیاد پر وہ چاہتا ہے کہ مسلمان قوم آگے بڑھے، دنیا کے علوم کو حاصل کرتی جائے اور ڈسپلن اپنے آپ کو کرے. میں آپ کو اسی حوالے سے، میں جب آپ کے سامنے کھڑا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، تو جیسے آپ کا ویسے میرا بے انتہا محبت کا رشتہ ہے. میں ان کی زندگی کے متعلق گھنٹوں بیٹھا آپ کے سامنے بات کرتا رہوں، بات مکمل نہیں ہوگی. جتنا میں پڑھتا چلا جاتا ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسوہ حسنہ اور ان کی سیرت کے اعتبار سے انسان ان کی زندگی میں متاثر ہوتے رہے، اس کے بعد متاثر ہوتے رہے، جس نے قصہ سنا وہ متاثر ہوتا رہا. تو مجھے کچھ دنوں پہلے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا ہارون رشید کا، خلیفہ ہارون رشید کا، کہ وہ خطبہ دے رہے تھے اور پہلا حصے کے بعد جب وہ بیٹھے تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس آدمی نے کہا تم تو انصاف نہیں کرتے، تمہارے ہاتھ میں انصاف نہیں ہے. تم لوگوں کے پاس جو امانتیں آتی ہیں، جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح آتی تھی بحرین سے کچھ پیسے آئے، شام تک گھر جانے سے پہلے وہ سب بانٹ دیا کرتے تھے. اس نے کہا کہ تم انصاف نہیں کرتے، تمہارا اپنا کردار اس قابل نہیں ہے. اچھا یہ بڑا خلیفہ، اس کو یہ بھی خیال تھا کہ وہ بادشاہ بھی ہے، ملوکیت کا زمانہ شروع ہوا تھا. اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے اس آدمی کو گرفتار کر کے اور امام یوسف جو قاضی تھے، امام یوسف کے سامنے اس بات کو رکھا. اور امام یوسف وہ قاضی تھے، آپ کو یاد ہوگا، آپ لوگ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. آپ کو یہاں پر میزبان نے یہ بات کہی کہ وہ منصب کے اعتبار سے کوئی منصب کو بہتر کرتا ہے، تو مجھے اپنے متعلق تو پورا یقین ہے کہ میں ایک چھوٹا آدمی ایک بڑے منصب پر پہنچا ہوا ہوں. مجھے کوئی شک نہیں، ایک لمحے کے لیے خیال نہیں ہوتا میں ایک چھوٹا آدمی ذمہ داری کے اعتبار سے ایک منصب پر. تو میں آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ امام یوسف کے جو استاد تھے امام ابو حنیفہ، ان کو خلیفہ نے بہت تیار کیا کہ تم قاضی القضات بن جاؤ، چیف جسٹس بن جاؤ. انہوں نے کبھی وہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو امام یوسف نے جب اجازت لی، جب امام یوسف کو دعوت دی گئی اس چیز کی اور ان کے اوپر بھی پریشر پڑا، تو جب انہوں نے امام ابو حنیفہ سے اجازت لی تو امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، ان کو نصیحت کی کہ دیکھو تمہارے فیصلے سے کسی غریب کا خون نہیں بہنا چاہیے. تم اپنی گردن کٹا دینا، اپنا خون بہا دینا، مگر غریب کا خون کبھی مت بہنے دینا. اس ہدایت کے بعد امام یوسف جو تھے وہ قاضی بن گئے. تو ہارون رشید نے جب امام یوسف کے سامنے یہ بات رکھی اور بڑے غصے میں اس نے کہا کہ یہ آدمی کھڑا ہوا اور اس نے یہ بات کہی اور اس طرح سے کہا، تو امام یوسف نے کہا کہ میں تم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 واقعات سناتا ہوں. صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات کر رہے تھے، زکوٰۃ دے رہے تھے، اور بالکل ملتا جلتا انہوں نے واقعہ سنایا کہ خیرات کر رہے تھے، زکوٰۃ دے رہے تھے. ایک بدو کھڑا ہوا اور اس بدو نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ آپ انصاف نہیں کر رہے.
میرے نبی کے سامنے، اور صحابہ سارے دنگ یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے۔ انہوں نے بڑے پیار سے اس کو بٹھایا اور اس سے کہا کہ سنو، اگر نبی انصاف نہیں کر سکتا تو دنیا میں کوئی انصاف نہیں کر پائے گا، تم صبر کے ساتھ بیٹھو۔ اور جب وہ محفل ختم ہوئی اس کو خود احساس ہوا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا انصاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ سنایا امام یوسف نے، اور وہ کچھ ایسا تھا کہ اس کے اندر کوئی مقدمہ ان کے پاس آیا، اس میں ایک میں میرا جہاں تک یادداشت ہے تو ان کے پھوپھی زاد بھائی کا مقدمہ تھا، اور ایک کوئی منافق تھا، وہ تھا، فریقین دو تھے۔ تو وہ فیصلہ ہو گیا تو پھوپھی زاد بھائی کے حق میں ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا۔ تو وہ منافق جو ہے اس نے کہا کہ دیکھا، مجھے تو پتہ تھا کہ تم اپنے بھائی کی طرف ٹلٹ کرو گے، اور تم نے اپنے بھائی کی طرف فیصلہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر صحابہ دیکھتے تھے، بڑی محبت تھی ان کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اتنی محبت کہ کسی کو اگر یہ پتہ چلا کہ نبی کو لوکی پسند تھی تو زندگی بھر لوکی کھائی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جو میرے اوپر بھاری گزرتی ہیں کہ لوگ ایسی بھی محبت کر سکتے ہیں، ساری زندگی لوکی کھائی۔ یہ صحابہ کی محبت، اچھا وہ محبت کردار سے، شفقت سے، محبت سے آئی تھی، وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کا پیغام تو، میں یاد ہے مجھے جب میں ابھی اعجاز صاحب کو کہہ رہا تھا کہ 2007 میں جب میں سیکرٹری جنرل بنا پارٹی کا، تو میں نے ان کی ذمہ داری، ان کی سے درخواست کی کہ ساؤتھ پنجاب میں چل کر کام کرتے ہیں۔ تو یہ اپنی تقریروں میں یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کو اپنی ربوبیت کا اور اپنے خالق ہونے کا پیغام انسانوں کو دینا تھا، پیغمبروں کی اس کو ضرورت تھوڑی ہے، وہ تو آسمانوں پر روزانہ لکھا ہوا آ جاتا کہ تمہارا اللہ ہے، تم اس کی پیروی کرو، تم اس کی پوجا کرو۔ نبی کے ذریعے پیغام ہی اس لیے آیا کہ انسانوں کے دلوں پر اثر ہو۔ ایک تو کیفیت ہے نا کہ ہیبت کی، اور یہ کہ خالق ہے اور عیاں ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے اس لیے کہ دلوں پر راج کریں۔ دلوں پر راج جو ہے نا وہ کسی اور انداز سے نہیں ہوتا۔ تو میں اس کے اندر جو یہاں بیٹھے آپ لوگوں کی باتیں سنتے سنتے جو مجھے یاد آتا رہا، اس کے میں نکات لکھتا رہا اور اپنے بکھرے ہوئے خیالات کو یکجا کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کر سکوں۔ تو اس کے اندر میں نے ایک بہت بھاری چیز دیکھی اور پڑھی علامہ اقبال کے حوالے سے، اور وہ اپنے مختلف جو انہوں نے چیزیں لکھی، ایک مدراس مسلم ایسوسی ایشن کے کہنے پر انہوں نے کچھ تقاریر کی، اور وہ تقاریر ساری انگلش میں کی۔ دو قومی نظریہ کے اوپر جو 1930 میں الہ آباد میں علامہ اقبال نے تقریر کی، وہ بھی انگلش میں کی، کیونکہ ان کے سامنے جس کو پیغام دینا تھا وہ تو انگریز دان تھے نا، برٹش، ان کے لیے۔ تو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے اندر علامہ اقبال ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر قرآن کا نزول، یعنی مسلمان وہ جب ہوتا ہے اس کا پرفیکشن یہ ہے کہ جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا نزول ہوا، انسان پر بھی جب تک اس انداز سے نہیں ہوگا تو وہ مسلمان نہیں بنتا، اسی انداز سے۔ اچھا، اور اس کی بہت بھاری بات ہے یہ کہ اسی انداز کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو یاد ہے آپ کے بزرگوں کی بات، آپ اپنی بات سوچ لیجئے کہ قرآن آپ نے بچپن میں بھی پڑھا ہوگا، پھر بھی پڑھا ہوگا، ساری عمر کہیں نہ کہیں پڑھتے رہے ہوں گے، اس کا نزول کا انداز بھی بہت ہی انوکھا ہے، کیونکہ میرے اوپر بھی وہی ہوا تو میں جانتا ہوں آپ کے اوپر بھی وہی ہوگا کہ کبھی پڑھا، کسی صورت نے بڑا اثر کیا کہ دیکھو یہ تو بالکل میرے لیے آئی ہے، پھر 10 سال بعد کوئی اور صورت سامنے آئی، پھر خیال ہوا کہ بھئی یہ صورت تو میں نے پہلے پڑھی تھی مگر اس کا اثر جو ہے وہ میرے اوپر اب نازل ہوا۔
حالات کے اعتبار سے، موقع کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے اس کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں جو اعجاز صاحب نے بھی کی اور مختلف یہاں لوگوں نے بات کہی کہ ناموس رسالت کے حوالے سے جو اقبال نے محسوس کیا، اس نے اقبال جب باہر گئے 3-4 سال، میرے خیال سے 1906 سے لے کر 1909 تک باہر گئے، پی ایچ ڈی بھی کیا، اور باہر رہ کر ان کو 3-4 چیزوں کا احساس ہوا، اور وہ 4 چیزوں کے اندر کچھ چیزیں پوری ہو گئیں جو علامہ اقبال نے کہی تھی کچھ پوری ہونی ہے۔ پہلی چیز تو ان کو یہ نظر آئی باہر جا کر، یہ یہاں اب تو خیر آپ لوگ ٹیلی ویژن دیکھ کر آپ کے اوپر بھی وہی اثر ہو جائے گا، مگر اس زمانے کا نہ ٹیلی ویژن ہوتا تھا تو کوئی بات اڑتی اڑتی خبریں آ جاتی تھیں، اخبار بھی ایسی پابندی سے تصویروں کے ساتھ نہیں چھپتے تھے، پتہ تھوڑی چلتا تھا کہ کیا کس نے کیا ترقی کر لی۔ ہندوستان کا جو مسلمان تھا وہ بھی بڑا ترقی یافتہ تھا جب تک اس کا زوال نہیں ہوا تھا۔ اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جہانگیر بادشاہ جو تھا اس کے پاس انگلینڈ کا ایمبیسڈر آیا برطانیہ کا، اور بہت بڑی قوت تھی برطانیہ، مگر ہندوستان بھی بہت بڑی قوت تھی۔ آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر، یہ ولیم ڈیلرپل نے اپنی کتاب میں بھی یہ واقعہ لکھا، اور اس نے کہا کہ 3 سال لگے اس ایمبیسڈر کو بادشاہ سے ملنے میں، 3 سال اپوائنٹمنٹ کے اندر۔ یہ حال تھا مسلمان۔ تو علامہ اقبال کو سب سے زیادہ افسوس یہ ہوا جب وہاں کی ترقی دیکھی تو ان کو ایک تو ترقی سے بڑے متاثر ہوئے، رینیسانس دیکھا، ساری فلسفیوں کو پڑھا، گوئٹے کو پڑھا، بہت سارے فلسفیوں کو، ایمانوئل کانٹ کو پڑھا، اور ان فلسفیوں کو پڑھنے کے بعد ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ انڈسٹریل ریولوشن آ گیا اور مسلمان ہندوستان کا اور مسلمان دنیا کا زوال پذیر ہے۔ تو 2 چیزیں دیکھیں، ایک تو مغرب نے کتنی ترقی کر لی، اور دوسرے مسلمان ساری دنیا کا زوال پذیر، اور تیسرے یہ کہ مطمئن ہے وہ اپنے زوال پر، اور وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے گا ساری باتوں پر، مگر جو اس کا اصل کام ہے کہ علم حاصل کرنا اور ترقی کرنا، اس پر نہیں جائے گا۔ اور چوتھے یہ کہ مسلمانوں نے ہندوستان کا مسئلہ سیاسی بالکل الگ تھا، جو 2 قومی نظریے کے بعد ان کی پہلی تقریر تھی اس ہندوستان پاکستان کے اندر، جہاں 2 قومی نظریے کی اچھی طرح سے بات رکھی گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور انہوں نے جب بھی یہ کہا کہ وہ 2 قومی نظریہ آپ جانتے ہیں، میں آپ کے علم کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، اس کے اندر آج جو بات پوری ہوتی نظر آتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی نظر آتی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ کہ قرآن کے نزول کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اعتبار سے، اور جس طرح سے اقبال نے کہا کہ ہم سب کے اوپر قرآن کا نزول ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے نبی کے اوپر ہوا، وہ ویسے تو نہیں ہو سکتا، اس کا عشر اشیر بھی ہو جائے تو ہماری اسلام کے اندر ہمارے جو وجود ہے وہ بہت بہتر ہو جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ یہ تو مذاقاً کہا، میں معذرت کے ساتھ یہ مذاق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مگر اس میں اہمیت مجھے نظر آئی۔ اس نے مذاقاً یہ کہا یہ تو شکریہ ادا کیجئے کہ چائنا کا کہ وہ ہرے بلب اور لڑیاں بنا دیتا ہے تو نبی کے ساتھ محبت کا اظہار ہم پبلکلی کر دیتے ہیں، مگر اپنے کردار سے بڑی کسر نظر آتی ہے۔ اصل جستجو میری اور آپ کی، اصل جستجو اپنی آخرت کے لیے ضرور ہے، مگر اصل جستجو جیسے میری اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے کہ میں اس کو جو کچھ میں نے زندگی میں سیکھا اور میں صحیح راستے پر گامزن کر سکوں۔ اصل جستجو سیاستدانوں کی بالکل ملک کے اندر بھی اپنی اولاد کی طرح ہوتی ہے کہ اس کو اس طرف اس ڈائریکشن میں لیتے چلے جائیں جس کے اندر ملک اور مسلمان کی کامیابی ہے۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا تھا کہ جب بھی کوئی بات پڑھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے ہر چیز انوائرمنٹ کے اعتبار سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، پانی کے لیے کہ احتیاط کرو، دریا کے پاس بھی وضو کرتے ہو، اس زمانے کی بات ہے جب پانی دریا میں بہت تھا، کوئی کمی نہیں تھی، جب کہ یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہوگی، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، جب اس کا نزول میرے اوپر اب ہو رہا ہے اس بات کا
مگر وہ کس زمانے میں، جب تو ضرورت نہیں تھی اس بات کی، اس زمانے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیڑ لگانے کے اعتبار سے کتنی مرتبہ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ لگاؤ اور اس سے ثواب ہوگا، تمہیں ثواب ملے گا۔ آج اس بات کا نزول میرے پاکستان پر ہوتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست، صفائی، طہارت، نصف ایمان کے حوالے سے جو زندگی گزرتی تھی، اس عربستان کے اندر جہاں پانی کی قلت ہوگی ضرور، وہاں پر صفائی کا اہتمام، وہاں پر 5 وقت وضو کرنے کا اہتمام۔ اور میں نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں جیسے ہی صدارت کی ذمہ داری پڑی تو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو میں نے خط لکھا 4 چیزوں کے لیے۔ یہ ہے مارچ 2019 کی بات، کووڈ سے 1 سال پہلے، اور وہ 4 چیزیں کیا تھیں اور آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں وہ 4 چیزیں، کیونکہ وہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ ایک تو میں نے لکھا کہ کمیونیکیبل ڈیزیز جو مجھ سے آپ کو لگنے کا امکان ہے یا آپ کو مجھ سے، اس کے اندر ہم ماسک پہنتے ہیں، اس کے اندر جو یہ ہاتھ دھونے کی کیفیت ہے، سب سے زیادہ کمیونیکیبل ڈیزیز سانس سے اور ہاتھ سے چلتی ہیں۔ تو لہٰذا وضو کرنے کے اعتبار سے میں نے اسلامک آئیڈیالوجی کے کونسل کو کہا کہ ائمہ کی توجہ اس طرف لائی جائے کہ اچھی طرح سے وضو کروائیں لوگوں سے، تاکہ کمیونیکیبل ڈیزیزز ہمارے ہاں ڈیسینٹری، کولرا، یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی۔ دوسری بات میں نے قرآن کے حوالے سے لی، اور وہ یہ تھا کہ اور خواتین کے وراثت کے حقوق پاکستان کے اندر کچھ خطوں کے اندر نہیں دیے جاتے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی وضاحت کے ساتھ خواتین کی وراثت کا ذکر کیا ہے، شاید قرآن کے اندر اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ کوئی قانون نہیں ہے۔ دوسری بات میں نے ان کو ہی لکھی تھی۔ تیسری بات پیڑ لگانے کے لیے کہی تھی کہ حضور کی سنت کے اعتبار سے چلو۔ چوتھی بات میں نے پانی کی احتیاط کے اوپر کہی تھی۔ اور اسی حوالے سے 5ویں بات بھی اب آپ کو کہہ دوں، جس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ علماء کا فل پارٹیسپیشن ہو، وہ آپ پچھلے دنوں یہ ساری گفتگو اور ساری بات قرآن اور حدیث اور میرے نبی کی اسوہ حسنہ سے لے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے مجھے پاپولیشن کی ٹاسک فورس کا ہیڈ بنایا، اور جو قرآن کے اندر بات ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ سٹنٹنگ ان کو ہمیں اور آپ کو فکر سٹنٹنگ کے حوالے سے، میل نیوٹریشن کے حوالے سے، تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 جگہ یقیناً کہ ماں اپنی چھاتی کا دودھ اولاد کو پلائے۔ اچھا، اس سے نیوٹریشن کا خیال ہو جائے گا، اس سے صحت کا خیال ہو جائے گا۔ تو میں تو جیسے جیسے یہ چیزیں دیکھتا جاتا ہوں، مجھے خیال ہوتا ہے کہ ایک مکمل مذہب جس کا 1400 سال پہلے جس انداز سے ذکر ہوتا تھا، اس کا ذکر ممبر اور محراب سے اسی انداز سے ہو جس طرح سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ طہارت، صفائی، سڑک پر احتیاط کرنا، کیسے گفتگو کرنا۔ کسی نے پوچھا، بلکہ کسی نے پوچھا نہیں، وہ بازار سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا لوگ ذرا زور سے بات کر رہے ہیں، تو میرے نبی نے کیا ہدایت دی جو آج کے لیے بھی بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ آواز دھیمی رکھو، ان کو کہا کہ آواز ہلکی رکھو، نظریں نیچی رکھو۔ آج آپ دیکھتے ہیں کیا کیفیت ہے معاشروں کے اندر، انہوں نے کہا نظریں نیچی رکھو۔ اور تیسری بات جو میرے اوپر لگتی ہے، اس لیے میں زیادہ ذکر نہیں کرتا کیونکہ میں کبھی کبھی مجبور ہو جاتا ہوں، میرے اوپر یہ لگتی ہے، انہوں نے کہا کہ بازار کے اندر ایسے کھڑے ہو یا ایسے گزرو کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ لوگ ایسے ان کی ٹیم بنانا، ٹیم لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا۔ ایک کتاب ابھی ایک مصنف ہے معراج محی الدین کے نام سے، اس نے ایک کتاب لکھی ریویلیشن، اس کے اندر وہ 2 چیزیں لکھتا ہے۔ ایک تو یہ لکھتا ہے کہ یہ جو اسلام کا پیغام تھا وہ سوشل، ٹوٹلی سوشل تھا۔ تو سوشل جو ظلم وہاں پر اشرافیہ کے اعتبار سے جو ایکسپلائٹیشن معاشرے کا شروع ہوا تھا،
وہ پیغام تھا، اس کو توڑنے اسلام آیا. کیونکہ ربوبیت کا ذکر صرف فرق کیا تھا، لوگ کئی ایک خداؤں کو مانتے تھے، اسلام نے آ کر کہا ہے ایک خدا کی پیروی کرو. مگر چیلنج اس معاشرے کو کیا جس کے اندر ظلم تھا، جہاں پہ برابری کی کیفیت پیدا کی. عورتوں کے حقوق آپ سمجھتے ہیں یہ یورپ کے اندر 200 سال پہلے تک عورت کی وراثت نہیں تھی. یہ 1400 سال پہلے آپ کو خدا نے اس وراثت کا اہتمام کروا دیا. میں آپ سے ذکر کر رہا تھا اس بات کا کہ یہ جو گائیڈنس، یہ جو ٹیم ڈیولپمنٹ تھا، اس کے اندر ہر صحابی یہ سمجھتے تھے، واقعی یعنی عجیب عجیب محبت تھی. ایک صحابی بیمار ہوتے گئے، لوگوں نے پوچھا کہ کیوں بیمار؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں، میں نہیں بتاتا. لوگوں نے کہا کہ تمہیں نبی کے پاس لے جاتے ہیں، وہاں تم بتاؤ. تو وہ صحابی کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور حضور سے فرمایا کہ جناب یہ دیکھیے یہ بیمار ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کو کوئی غم ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، غم ہے. تو صحابی نے کہا کہ جی آپ میری نظروں کے سامنے رہتے ہیں، میں ساری نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جنت میں جائے گا جو آدمی یہ کام کر لے گا. یہاں آپ میری نظروں کے سامنے ہیں، میں بیمار اس لیے ہوتا ہوں کہ آپ بھی جنت میں جائیں گے، میں بھی جنت میں جاؤں گا جیسا آپ نے کہا، مگر آپ کہاں میں کہاں. مجھے غم اس بات کا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا. یہ محبت کا کمال ہے. تو اس کے بعد وہ قرآن کی آیت آئی، نازل ہوئی، اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی بھی دی. پھر قرآن کی بھی آیت نازل ہوئی کہ تم بھی جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں وہ جنت کے اندر بھی قرب ان کا رہے گا. ایک صحابی جو غریب تھے، مزدور تھے، وہ سنتے رہتے. مجھے یہ واقعات، میری پیشنیٹ محبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو لہٰذا میں ان کے واقعات کو سن کر پڑھ کر خوش ہوتا رہتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کتنی عظیم شخصیت ہے کہ غریب صحابی حضور کے پاس آئے کہ آپ کے پاس میں یہ گفتگو دیکھتا ہوں کہ خیرات کرو اور اللہ کو قرض کی ضرورت ہے. تو ایک صحابی، مجھے تو واقعات یاد آتے جائیں گے، معاف کیجیے گا، میں بھی آگے چلی جاتی ہے. ایک صحابی نے تو یہ کہا کہ میں نے آپ سے سنا کہ اللہ کو قرض کی ضرورت ہے. تو حضور نے کہا کہ ہاں تم نے سچ سنا، میں نے یہی کہا، اللہ خود فرماتا ہے کہ مجھے قرض کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیجئے، اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر حضور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اور انہوں نے پھر پوچھا کہ اللہ کو قرض کی ضرورت ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اللہ کو قرض کی ضرورت ہے. تو صحابی نے کہا کہ میرے پاس باغ ہے، 500 یا 600 اس میں پیڑ ہیں، یہ باغ میں نے اللہ کو قرض پہ دیا. اور گھر گئے اور باہر سے آواز دی اپنی اہلیہ کو کہ میرا سودا ہو گیا اللہ سے، اور میں نے یہ باغ دے دیا. اور گھر بیچ میں تھا باغ کے. اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے باغ دے دیا. اور بیوی بھی کتنی طاہر ہوگی، کتنی صاف، کتنی اچھی، کہ اس نے بھی وہیں سے آواز دی کہ بچوں تیار ہو، یہ گھر جو ہے اور یہ باغ جو ہے یہ تمہارے ابا نے اللہ کو قرض میں دے دیا. یعنی یہ ایک نبی کی بات کہ منہ سے نکلی، اور لوگ اپنی اپنی جائیدادیں سب کچھ زندگی میں جو کمایا تھا وہ دے دیتے تھے. تو ایک غریب آدمی آیا ان کے پاس اور انہوں نے کہا کہ جی میں آپ سے یہی سنتا رہتا ہوں، اور بڑے بڑے حضرت عثمان اور یہ سب لوگ اپنی مال و دولت کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، میں تو غریب آدمی، میرے لیے کہاں وہ راستے جو عثمان کے لیے، حضرت عثمان کے لیے رضی اللہ عنہ کے لیے آپ اور یہ سب. تو حضور نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں تو مزدور آدمی ہوں. تو انہوں نے کہا کل مزدوری لے کر میرے پاس آنا. تو وہ مزدوری کر کے دوسرے دن حضور کے پاس پہنچا. تو حضور نے کہا اس میں سے کچھ حصہ الگ کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں تھوڑا سا تو الگ کر سکتا ہوں. تو حضور نے کہا کہ تمہارے لیے بھی اللہ کی طرف کے راستے عثمان جیسے ہی بڑے بڑے راستے ہوں گے.
جناب علی میں ٹیم بنانے کے اعتبار سے ہمیشہ کوشش کرتا رہا، اپنی پارٹی کے اندر بھی لوگوں کو ساتھ لے کر چلتا رہا۔ میرے والد صاحب مرحوم بڑے پرفیکشنسٹ تھے، تو وہ سارے کام خود کرتے تھے اور بالکل پکے اچھے کرتے تھے، اور میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھیں سارے کام جب آپ خود کرتے ہیں تو 100 کام آپ کو کرنے ہوں گے، 100 کام آپ بالکل پرفیکٹ کر لیں گے، مگر کاموں کی یہاں ضرورت تو ہزاروں کی ہے، تو لہٰذا اگر ٹیم کے ذمے کر دیں تو 75 کام آپ کریں گے، نالائقی میں 50 کام کوئی اور کرے گا، 60 کوئی اور کرے گا، سب کو جوڑیں گے تو کئی ہزار کام تو ہو جائیں گے۔ تو ٹیم بنانے کی جو کوشش ہے اس کے اندر سب سے بڑا ٹیم بنانے والا میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو کس طرح سے جمع کرتے تھے۔ تو معراج محی الدین کا میں ذکر کر رہا تھا، اس نے یہ لکھا کہ ہر صحابی کو یہ خیال ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت میرے نبی کو مجھ سے ہے، ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت۔ اچھا اب یہ کتنی اچھی بات ہے، جیسے اولاد نہیں ہوتی، اولاد کو بھی کبھی کبھی یہ خیال آ جاتا ہے کہ اس سے زیادہ محبت ہے اور اس سے زیادہ محبت ہے، اور کہاں بڑے بڑے لوگ، بڑے طاقتور لوگ، بڑے میچور لوگ، ان کو یہ خیال ہو کہ میرے نبی کو سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو مجھ سے محبت ہے۔ اس طرح سے ٹیم بنتی ہے، اور لہٰذا انہوں نے جو ٹیم بنائی اس کو آپ نے دیکھا کہ کئی سو سال تک حکمرانی بھی کی، دلوں میں اثر بھی کیا، اور آج بھی دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ تو یہ چند باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ ہر ایک سے مشورہ کرتے تھے، ہر ایک سے رائے لیتے تھے۔ میں نے پچھلی مرتبہ شاید یہیں پر ذکر کیا، کہیں اور مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ صفائی کا اتنا اہتمام کرتے تھے، پبلک صفائی، لہٰذا میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ بھی اتنا ہی اہتمام کریں جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پبلک صفائی کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ایک دن لکڑی لے کر مسجد نبوی کی دیوار سے کچھ کھرچ رہے تھے اور آواز دے رہے تھے کہ کوئی ہے، تو کوئی بچے تھے وہاں پر پہنچے، انہوں نے کہا جی عطر لے آؤ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عطر لے آؤ۔ تو وہ بچے نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا عطر لے آؤ۔ تو عطر لے کر آیا، جب عطر لے کر آیا تو انہوں نے دیوار پر، مسجد نبوی کی دیوار پر چھڑکا۔ تو بچے نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیڈر ہیں وہاں کے، اور مسجد کی دیوار پر انہوں نے کہا یہ کہ کوئی تھوک کر چلا گیا تھا، اس کا بلغم چپک گیا تھا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی سے اس کو صاف کیا۔ یہ ہے طہارت، یہ ہے صفائی، یہ ذات کے ساتھ، نفس کے ساتھ اپنی ایک طہارت، وہ کہ جسمانی طہارت، ایک روحانی طہارت، ایک پاکیزگی خیالات، ان سب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس سے بڑا میری نظر میں، نہ آپ کی نظر میں کوئی ایسا، لہٰذا یہ سارے واقعات اس بات کی تیاری کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا تصور ہے کیا، ریاست مدینہ کا تصور ہے کیا۔ اچھا، ریاست مدینہ کا تصور، سب سے پہلے تو تصور یہ ہے کہ جو بے یار و مددگار ہیں ان کا سہارا بنے میرے نبی، سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات، ان کا سہارا بنے میرے نبی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کے حوالے سے جو یہاں پر کچھ واقعات کا ذکر ہو، آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے ہوں گے کہ کس طرح سے وہ معاف کر دیا کرتے تھے۔ کس نے کوڑا پھینکا، کسی نے پتھر مارے۔ مکے کا ذکر ہے کہ حضور کی طرف پتھر پھینکے گئے، مارے گئے، تو 2 یہودی کسی دوسرے شہر سے آئے تھے اور وہ اس تلاش میں تھے کہ جس نے دعویٰ کیا ہے اسلام کا اس کو جا کر دیکھیں تو صحیح۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی، یقیناً میرے نبی کا ذکر ہے، ایک آدمی آگے جا رہا ہے، بچوں نے پتھر بھی مارا، ان کو لگا بھی، گرے بھی۔ تو دونوں نے، یہودیوں نے آپس میں یہ بات کی کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو یہ ابھی ہاتھ اٹھائے گا اور اللہ ان کو سزا دے گا جنہوں نے نبی کے ساتھ یہ حرکت کی۔ اور وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو معاف کر دے جنہوں نے پتھر پھینکا میرے اوپر۔ So different,
ایز سو ڈفرینٹ فرام واٹ نارملی یو وڈ سی. آپ یہ دیکھیں گے کہ زندگی کے اندر غصہ آ جاتا ہے. میرے بھائی کو، اعجاز صاحب کو غصہ آتا ہے، مجھے بھی آ جاتا ہے، آپ لوگوں کو بھی غصہ آ جاتا ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ کبھی ایسی بات زبان سے نہیں نکلی جس سے غصے کا اظہار ہو. چہرہ سرخ ہوتے دیکھا لوگوں نے، مگر زبان سے نہیں نکلا. صحابی کہتے ہیں کہ جب وہ کسی کو نصیحت کرتے تھے یا کسی کے کام پر اعتراض کرتے تھے تو اس الفاظ کے چناؤ کے ساتھ کرتے تھے کہ کبھی کسی کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ کس کے متعلق کہہ رہے ہیں، سوائے اس آدمی کے جس کو وہ کہہ رہے ہوتے تھے. کتنی بڑی بات ہے. ہمارے ہاں تو زبان پر ہر وقت یہ رہتا ہے کہ تم نے یہ نہیں کیا، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو. ایسی ٹیمیں تھوڑی بنتی ہیں. ٹیم تو بنتی ہے جب آپ ہر ایک کے دل کا خیال کرتے ہوئے چلیں، ہر ایک کو جوڑ کر چلتے رہیں. تو دیکھیے، میں آپ کے سامنے وہ بات رکھ رہا ہوں کہ ریاست مدینہ کے اندر انسانی اخلاق اور انسانی لیڈرشپ بنیاد ہے. اگر میرے نبی کی میں اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ اسوہ حسنہ کے اوپر ہم عمل کرنا شروع کریں. کم سے کم انسانی تعلقات کے اعتبار سے جو نمازیں روزے ہیں اس کا جواب تو اللہ لے گا. وہ تو اللہ نے زندگی کے اعتبار سے آپ کے اوپر فرض کیا ہے، وہ اس کے ساتھ آپ جئیں گے. مگر جو انسانوں کے ساتھ آپ ظلم کریں گے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ خواب میں مسکراتے ہوئے اٹھے تو کیا آپ کو کس بات پہ، شاید حضرت عمر تھے، یہ کون صحابی تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ آج کیا خواب میں دیکھا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فرشتہ جنت کے سٹیجز دکھا رہا تھا مختلف. اس کے اندر پہلی سٹیج یہ تھی کہ جہاں لوگ بڑے خوش تھے، بڑے امن سے تھے. تو میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کے اعمال کا، سارے انسانوں کے اعمال کا اللہ تعالیٰ نے حساب کر دیا. جس نے جس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کی نیکیاں ادھر ڈال دی گئیں، اور یہ سب وہ جن کا حساب پرفیکٹ ہو چکا، یہ وہ لوگ ہیں. اچھا، اس کی نیکسٹ سٹیج تو اور بھی خوبصورت تھی، اور بھی اچھی تھی. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتے سے کہ یہ کون سی سٹیج؟ تو فرشتے نے کہا یہ وہ سٹیج ہے جس میں لوگوں نے دوسروں کو معاف کیا، جنہوں نے ظلم کیا ان کو معاف کیا. یہ وہ سٹیج ہے. اور ہم اپنی زندگیوں کے اندر لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جس نے ایک مرتبہ کر دیا میں تو اس کو معاف ہی نہیں کر سکتا. زندگیاں گزار دیتے ہیں اسی انداز سے گزرتے ہوئے. تو کیا محبت ہے؟ معاف کس کو کرتے ہیں آپ دیکھو، بڑی اچھی میں آپ کو مثال دوں. معاف آپ کس کو کرتے ہیں؟ معاف اپنی اولاد کو کرتے ہیں مسلسل. تو لہٰذا وہ جو خون کا رشتہ کہلاتا خون کا رشتہ ہے، وہ بنتا ہے اس بنیاد پر ہے کہ وہ بچوں کی غلطیاں، بچوں کو پیشاب پخانہ صاف کرتے رہے، بچوں کی غلطیوں کو درگزر کرتے رہے. محلے کے بچوں کی غلطیوں کو درگزر نہیں کرتے آپ، اپنے بچوں کی غلطیوں کا سارا جسٹیفیکیشن آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، وہاں بانڈ بنتا ہے. اسی طرح سے اگر معاشرے کے اندر عفو اور درگزر کی کیفیت پیدا کریں، معاف کرنے کی کیفیت پیدا کریں تو یہ معاشرہ مضبوط ہوتا جائے گا. جیسے ریاست مدینہ اس کا نام ہے کہ جو دبا ہوا طبقہ ہے اس کو اٹھانا. ریاست مدینہ اس بات کا نام ہے کہ احساس پروگرام جیسا پروگرام کرنا جس کے اندر افورڈ کر سکتے ہو نہ کر سکتے ہو مگر اس کا اہتمام کیا کہ غریب کو اٹھایا. ریاست مدینہ اس بات کا نام ہے کہ انصاف کرنے کی کوشش کرتے رہنا. جیسے جو میرے نبی کو لوگ چیلنج کر سکتے تھے وہ ریاست مدینہ ہے کہ جہاں ریاست کو لوگ خود چیلنج کرتے رہیں کہ انصاف نہیں ہو رہا، انصاف کی کوشش کرو. معاشرہ خود انصاف کی کوشش کرے. یہ بچیوں کے ساتھ نوکریاں کروانا، گھروں کے اندر اپنے بچوں کو کے ساتھ رکھتے ہوئے یہ بچے پڑھ رہے ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں، آپ لوگ کھاتے پیتے لوگ ہو، اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ دوسرے ملازم بچیوں کے ساتھ وہ سلوک کریں، یا تو رکھیں نہیں، یا رکھیں تو اپنے بچوں جیسا سلوک کریں. ریاست مدینہ اس کا نام ہے. قدم قدم پر آپ کا اچھا خیال ہو کسی کے متعلق، ریاست مدینہ اس کا نام ہے. جو ایک اچھا قدم آپ اٹھائیں گے معاشرے میں، ریاست مدینہ اس کا نام ہے. کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے. عمران خان وہ لیڈر ہے جو لے کر اس راستے پر چلنے کو تیار ہے.
وہ اپنی طرف سے وہ کوشش کرے گا، میں اپنی ذات پر اپنی کوشش کروں گا، آپ اپنی ذات پر اپنی کوشش کریں گے، آپ اپنی ذات پر اپنی کوشش کریں گے۔ تو آسان کام نہیں ہے، مگر علامہ اقبال نے جو 4 چیزیں دیکھی، اس نے دیکھا کہ جناب زوال پذیر ہے، وہاں ریولوشن، انڈسٹریل ریولوشن آ چکا ہے، تو لہٰذا علم کی ضرورت، پہلے علم کی تلاش، علم کی ضرورت، ایجوکیشن، تعلیم کو عام کرنا، ہر ایک تک تعلیم پہنچنا سب سے بڑی ضرورت۔ دوسری بات، مسلمان زوال پذیر ہے، اس کو احساس ہو کہ اس نے ابھرنا ہے، امہ کی تیاری کرنی ہے، مسلمان امت کے حوالے سے، لہذا علامہ اقبال نے اپنے اشعار کے اندر انہی چیزوں کا زیادہ ذکر کیا۔ اور نتیجہ یہ ہے، میں آپ کے سامنے یہ بات آج رکھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے عمران خان صاحب نے ناموس رسالت کے اعتبار سے جا کر کسی کو کہا، آپ یہ بتائیے، مجھے بڑا غصہ ہے اس بات کے اوپر، میں پروٹیسٹ بھی کرتا ہوں، مگر یہ کہ جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، جو لوگ دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں، ان تک میں اپنی بات ایسے اسلوب میں پہنچاؤں کہ ان کی سمجھ میں آئے۔ پہلی چیز تو یہی ہے نا، میں پروٹیسٹ کروں، چیزیں توڑوں، اپنے ملک کے اندر توڑ پھوڑ کروں، سب کچھ کروں، ان کا بال بیکا نہیں ہوتا، ان کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ اصل تو جب ہوگا جب میں اور آپ وہاں جا کر یا کسی انداز سے وہ بات رکھیں، اس کی طرف مثبت بات کریں۔ جیسے آج ہی مثال کے طور پر مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے ایک صاحب کے ذریعے یہ بات پہنچی کہ جی اس بات کی بھی کوشش ہے کہ امام اظہر جو ہیں ان کا اور پوپ کے درمیان کوئی ڈائلاگ ہو، کوئی ہمارا اور پوپ کے درمیان، رشین آرتھوڈاکس چرچ ہے، کاپٹک چرچ ہے مصر کے اندر، پوپ ہے، ان کے ساتھ بھی کوئی ڈائلاگ ہو جس کے اندر یہ بات ہو کہ ناموس رسالت سارے مذاہب کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، ہولوکاسٹ کو برا بھلا کہنے پر سزا مل جاتی ہے، ناموس رسالت پر کیوں نہیں مل سکتی ہے، کیوں نہیں روکا جا سکتا؟ مگر ڈائلاگ کے ساتھ ہوگا نا، پروٹیسٹ کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، پروٹیسٹ کا ہم کہیں بھی احساس بھی ہو ان کو، مگر ان کو پروٹیسٹ کے اوپر اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا اس بات پر کہ میں جا کر بات کروں۔ آپ میں سے جو لوگ کبھی تبلیغی جماعت کے ذریعے یا ویسے ہی آپ نے باہر کسی ملک کے اندر اگر اسلام کا پیغام کسی کو دینے کی کوشش کی ہوگی، تو اس کے اندر ایک اسلوب اپنانا ضروری ہوگا کہ جس بات پر آپ پیغام پہنچائیں، وہ اسلوب وہ قوم کے طور پر بھی آپ کو اپنانا پڑے گا۔ اور نشاط ثانیہ اگر مسلمانوں کی اور اسلام کے اعتبار سے آئے گی، تو وہ نشاط ثانیہ اسی بنیاد پر آئے گی کہ پہلے اپنی معیشت کو بہتر کرو گے، پیروں پر کھڑے ہوگے تو گھٹنے ہوں گے اس بات کے کہ مقابلہ کر سکو، کسی کو بات کہہ سکو۔ اگر ہم معیشت کو بہتر نہیں کر سکیں اور پھر جا کر ان سے کہیں کہ یہ کرو، کون سنتا ہے کسی کی بات اس انداز سے؟ تو لہٰذا وہ بھی ضروری ہے کہ جو اقبال نے دیکھا، ایک انڈسٹریل ریولوشن، ایک سافٹ ویئر ریولوشن، ایک انٹرنیٹ ریولوشن، اس کے اندر سب مسلمان اس وقت کہیں نہیں ہیں، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ ناموس رسالت اور رسالت کے حوالے سے جو بات ہے، پیغام جب پہنچے گا جب آپ اس کی اسوہ حسنہ کے اوپر پابندی کر کے دنیا کو دکھا سکیں گے۔ بڑے بڑے فلسفی مغرب گئے، وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام مغرب میں ہے، مسلمان یہاں پر ہے۔ بات بالکل صحیح ہے، اسلام جس انداز سے انصاف کی بات کہیں اور ہوتی ہے، پاکستان کے اندر اس انداز سے نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا میرے دوستوں اور بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو رحمتیں ہم پر نازل ہوتی رہتی ہیں، وہ وہی اسپرٹ ہے۔ اگر آپ نے یہ اہتمام کیا اپنی خیرات کے ذریعے کہ کووڈ کے اندر لوگوں کا خیال کیا، حکومت نے خیال کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت اسی وجہ سے شاید آئی ہو، شاید کہ ہماری یہ نیکیاں اللہ کو پسند آ گئی۔ تو وہ جو ڈائریکشن ہے، وہ ڈائریکشن اسلام سے ہٹ کر ہو نہیں سکتا۔ پاکستان کا ڈائریکشن، پاکستان ایک عام سٹیٹ نہیں ہے، ورنہ پاکستان کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کسی اور ملک میں جا کر بھی اسی طرح سے اگر صرف انصاف کی آپ کو تمنا ہے، تو بہت سارے ممالک میں میرے اور آپ کے لیول پر انصاف مل جاتا ہے۔ پاکستان کا تو مقصد ہے ریاست مدینہ، پاکستان کا مقصد ہے کہ صرف انصاف نہیں بلکہ ایک مکمل انداز سے انسان کا تعلق ریئلزم کے ساتھ ساتھ، سائنس کے ساتھ ساتھ، اسپریچولزم کے ساتھ ساتھ، یہ سارے تعلقات کی بنیاد پر ایک مکمل انسان جس جیسی ریاست کے اندر رہ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے میرے نبی کا پیغام جو ہے وہ رحمت العالمین کے حوالے سے سارے عالموں کے لیے یہ پیغام ہے۔ تو خواتین حضرات، میں اپنے بکھرے ہوئے خیالات آپ کے سامنے اپنی محبت کا صرف اظہار ہی کر رہا تھا۔ اصل میں
ساری زندگی یہ چیزیں آتی جمع کرتا رہتا ہوں، بھول جاتا ہوں، پھر یاد کرتا ہوں، پھر بھول جاتا ہوں، مگر آپ کی محفلوں میں جب آتا ہوں تو کچھ چیزیں زیادہ یاد آ جاتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ لاہور